मस्जिद अक्सा की दीवारें खून से रंगीन हैं। एक तरफ मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की जा रही है तो दूसरी तरफ गजा में मौत का रक्स जारी है। 57 इस्लामी ममालिक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठे हैं। सफाक यहूदी कभी शरारत से बाज नहीं आते। जब अपने ही बेगाने हो जाएं तो फिर मातम ही किया जा सकता है। अफसोस सद अफसोस, फलस्तीनियों की पुकार सुनने वाला अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज किबला अव्वल शोलों की जद में है। मस्जिद अक्सा की दीवारें खून से रंगीन हैं, जबकि नाम नेहाद बेहिस मुस्लिम हुक्मरानों और आलमी अमन के दावेदारों का खून सफ़ेद हो चुका है। इस वक्त गाजा, जो कि गुज़िश्ता एक दिहाई से इसराइल के अकूबत खाने में तब्दील हो चुका है, सफाक सहूनी तैयारों की जद में है। एक तरफ मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की जा रही है तो दूसरी तरफ गजा में मौत का रक्स जारी है। मजाल है किसी के कान पर जूं तक रेंग जाए। 57 इस्लामी ममालिक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठे हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि सफाक यहूदी कभी शरारत से बाज नहीं आते। गुज़िश्ता हफ्ते हैकल सुलेमानी में जश्न मनाने का ऐलान किया गया। यह जश्न 1967 में अरब इसराइल जंग की याद में मनाया जाना था। आपको याद दिलाता चलूं कि इसराइल ने 5 जून 1967 में मिस्र और शाम पर हमला किया। 6 रोज तक जारी रहने वाली ये जंग 10 जून 1967 में ख़त्म हुई और इस जंग में इसराइल ने फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। इसी जीत को, इसी छीन को, इसी गसब को इंतहा पसंद यहूदी 5 जून को यौम यरूशलेम के तौर पर मनाते हैं। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह दुनिया भर के अहले ईमान हरमैन शरीफैन की ज़ियारत को अपने लिए बाइस सादत समझते हैं, इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमान किबला अव्वल में नमाज जुमा और इत्तिकाफ़ वगैरह का ख़ास एहतमाम करते हैं। इस साल आखिरी अशरे के इब्तिदा में मुमताज़ फ़लस्तीनी आलिम दीन और मस्जिद अक्सा के इमाम अल शेख अकरमा सबरी ने मस्जिद अक्सा में इत्तिकाफ़ का सिलसिला जारी रखने और लैलतुल क़द्र के एहतमाम की तरगीब दी। अल शेख अकरमा सबरी ने 4 मई को खबरदार किया था कि यहूदी इंतहा पसंदों के लिए मस्जिद अक्सा को खोलने और 28 रमज़ानुल मुबारक को यहूदियों के किबला अव्वल में दाखिले की खातिर इंतजामात करने के संगीन नताइज निकलेंगे। इस ऐलान की वजह यह थी कि यहूदी इंतहा पसंद मुत्तहिदा अल कुद्स के दिन की आड़ में मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर तलमूदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा करके मकाम मुक़द्दस में मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी का इरादा ज़ाहिर कर चुके थे। अल शेख अकरमा सबरी ने वाज़े किया था कि मस्जिद अक्सा और अल कुद्स में हर किस्म की मजहबी गुंडागर्दी के नताइज का जिम्मेदार इसराइल होगा। अल शेख सबरी ने 28 रमज़ानुल मुबारक को यहूदी आबादकारों की दरअंदाजी को रोकने के लिए उस रोज़ बड़ी तादाद में किबला अव्वल के दिफा की खातिर मस्जिद अक्सा में मौजूद रहने की तलकीन भी की। जुमातुल विदा को यौमुल कुद्स के मौके पर इस दावत पर लब्बैक कहते हुए तमाम तर पाबंदियों को पामाल करके 70,000 से ज़्यादा जांबाज फर्जंदान तौहीद किबला अव्वल में जमा हुए। इस मौके पर मस्जिद अक्सा में इसराइली फ़ौज ने निहत्ते फ़लस्तीनी रोज़ेदारों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करके कम अज़ कम 250 को ज़ख्मी कर दिया, जिनमें से बाज़ की हालत ख़तरे में बयान की जाती है। इस तसादुम की वजह इसराइली फ़ौज और यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद का मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होकर इसकी हुर्मत को पामाल करना था। इसराइली फ़ौज ने जब वहाँ मौजूद रोज़ेदार नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया तो इसका जवाब भी दिया गया और नतीजतन मस्जिद अक्सा मैदान जंग में तब्दील हो गई। नाजरीन, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मस्जिद अक्सा में बपा होने वाले तशद्दुद की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइली रियासत पर आयद की है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना तशद्दुद की सारी दुनिया के मुसलमानों ने शदीद मज़म्मत करते हुए अल कुद्स में ज़ायरीन हरम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मुतालबा भी किया है। तहरीक मज़ाहमत हमास के रहनुमा डॉक्टर मूसा अबू मरज़ूक ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल को मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, फ़लस्तीनी नमाजियों पर तशद्दुद और अल कुद्स में जराइम का हिसाब देना होगा। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि हम किबला अव्वल के दिफा की पूरी सलाहियत रखते हैं और काबिज़ दुश्मन के खिलाफ नए महाज भी खोल सकते हैं। इस मकसद के हसूल के लिए अबू मरज़ूक ने गरब अर्दन और अंदरून फ़लस्तीन के बाशिंदों को मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने का मशवरा दिया।
انہوں نے غزہ کی پٹی اور ملک کے باہر بسنے والے فلسطینیوں سے بھی اپیل کی کہ وہ القدس کے عوام کی نصرت کے لیے اقدامات کریں اور مقامی عوام کے دفاع اور قابض دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنی قوت مجتمع کریں۔ ابو مرزوق نے اس موقع پر مسجد اقصیٰ کی خاطر پیش کی جانے والی قربانیوں کی تحسین کرتے ہوئے اسے سراہا۔ ناظرین، دہشت گرد اسرائیل کی اس حرکت کو اقوام متحدہ بھی جنگی جرائم میں شمار کرتا ہے۔ اس سال 5 مارچ سے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ممکنہ جنگی جرائم کی باقاعدہ طور پر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ظاہر ہے عالمی عدالت کے اس اقدام پر مظلوم فلسطینیوں اور انسانیت دشمن اسرائیل کی جانب سے متضاد رد عمل سامنے آیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے جہاں ICC کے فیصلے کا خیر مقدم کر کے اس کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا، وہیں اسرائیل نے مذمت کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا۔ یہ دراصل چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف ہے۔ اسرائیل تمام تر تشدد کے لیے فلسطینیوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر اپنے مظالم کو دفاع کی کارروائی کہتا رہا ہے۔ وہ اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے تفتیش سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ایسا نہیں، اس لیے وہ اپنے مظالم کی پردہ پوشی کے لیے مخالفت کر رہا ہے۔ ناظرین، غزہ اور مغربی کنارے بشمول مشرقی یروشلم عالمی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں اور ان علاقوں میں ہونے والے جنگی جرائم کی تحقیقات کی جائیں گی۔ عالمی سطح پر دسمبر 2019 کو یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج نے ممکنہ طور پر مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا اگلا قدم یہ تعین اور تشخیص ہے کہ اسرائیل یا فلسطینی حکام نے خود ان جرائم کی کس حد تک تحقیقات کی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے مطابق یہ دیرینہ اقدام فلسطین کی انصاف اور احتساب کے حصول کے لیے انتھک کوششوں کا ثمر ہے، جو فلسطینی عوام کے مطالبے کا بھی عکاس ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیلی ریاست کی جانب سے کیے جانے والے مسلسل، منظم اور وسیع پیمانے پر جرائم کے ثبوت موجود ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بھی عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے فلسطینی قوم کے لیے انصاف کے حصول کی طرف اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ عالمی فوجداری عدالت نے دلیر اور اخلاقی اقدار کے پابند اسرائیلی فوجی افسران کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسی عدالت ہے جو ہمیں اپنے دارالحکومت یروشلم میں گھر بنانے سے روکتی ہے اور مکان بنانے کو جنگی جرم قرار دیتی ہے۔ کسی حقدار کو اپنی زمین سے بے دخل کر کے گھر بنانا جرم نہیں تو کیا ہے؟ سابق وزیر دفاع بینی گینٹس نے بھی کہا کہ ان کا ملک بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ذریعے ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا نشانہ بننے والے سینکڑوں اسرائیلی شہریوں کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوج کے وحشیانہ جنگی جرائم کی تحقیقات شروع ہونے کے بعد صہیونی لیڈرشپ نے یورپی ممالک سے مدد کی درخواست کرنے کے لیے حکام کو خط لکھ دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہیگ میں قائم عالمی عدالت کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے بچایا جائے۔ اس خط کا سب سے مضحکہ خیز پہلو یہ ہے کہ اس میں عالمی عدالت انصاف کو جانبدار اور اسرائیل کے اپنی عدلیہ کو آزاد ادارہ قرار دیا۔ یعنی یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی۔ ناظرین، اسرائیل کو چونکہ اپنے جرائم کا علم ہے، اس لیے اس کا خوف کھانا تو قابل فہم ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں عدل و انصاف کا علم بردار بننے والے اسرائیل کے آقا امریکہ نے بھی عالمی عدالت کے اعلان پر سخت اعتراض کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں عالمی فوجداری عدالت کے فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے اعلان پر مایوسی ہوئی ہے۔ ناجائز اسرائیل کی وکالت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عالمی فوجداری عدالت کو فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی ریاست کے خلاف جرائم کی تحقیقات کا حق حاصل نہیں، کیونکہ اسرائیل نے عالمی فوجداری عدالت کی رکنیت اختیار نہیں کی۔ ناظرین، کیا یہ حقیقت نہیں کہ دنیا کا ہر ظالم، ہر مجرم عدالت سے بھاگتا ہے؟ اسرائیل کا راہ فرار اختیار کرنا اس کے مجرم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ایک طرف تو اسرائیل کے رکن نہ ہونے کے سبب اس کا دفاع کرتے ہیں اور دوسری جانب فلسطین کو عالمی عدالت کی رکنیت کا اہل نہیں سمجھتے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ، دہشت گرد امریکہ کو یہ طے کرنے کا حق کس نے دیا کہ کسے رکنیت ملنی چاہیے اور کسے نہیں؟ امریکہ کے اس غیر منصفانہ مخالفت کو فلسطینی حکام نے اسرائیلی ریاست کے جرائم کی طرفداری قرار دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1.5 ماہ قبل 19 مارچ کو ICC نے اسرائیل کو جرائم کے الزامات کا جواب جمع کرانے کی خاطر 30 دن کی مہلت دی تھی۔ عدالتی ریکارڈ میں 2014 کی جنگ،
فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور غزہ کی پٹی کی سرحد پر 2018 میں ہونے والے مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کے بارے میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ اس خط کے بعد اسرائیل کے کئی عہدیداروں کو گرفتاری کی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مغربی استعمار کسی نہ کسی بہانے اسرائیل کا دفاع کرتا ہے۔ اس کے باوجود ایک جائزے کے مطابق فلسطین کی 2015 میں عالمی فوجداری عدالت میں شمولیت سے 5 سال قبل اور 5 سال کے بعد کے واقعات اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں نیز ہلاکتوں میں نمایاں فرق دکھائی دیتا ہے۔ ICC میں شمولیت سے قبل کے 5 برسوں کے اعداد و شمار کا بعد کے 5 سالوں سے موازنہ کیا جائے تو پہلے کے 5 سالوں کے اندر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں 2730 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ عالمی عدالت میں فلسطینی شمولیت کے بعد شہیدوں کی تعداد 436 پر آ گئی۔ اسی طرح غزہ کی پٹی پر شمولیت سے قبل کے 5 سالوں میں 17,365 فضائی اور زمینی حملے ہوئے، جو بعد کے 5 برسوں میں گھٹ کر 3,703 پر آ گئے۔ پہلے مرحلے میں فضائی اور توپ خانے کے 15,155 حملے کیے گئے اور دوسرے مرحلے میں 599 فضائی اور زمینی حملے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کی سرزنش سے پہلے ہی وہ کس قدر خوفزدہ ہو چکا ہے۔ اس کمی کی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ظلم و جبر کی کمی میں عدالتی دباؤ کا بھی اثر ہے۔ فلسطینی پر امید ہیں کہ عالمی عدالت انصاف اگر فلسطین میں غیر قانونی یہودی آباد کاری، فلسطینیوں کے وحشیانہ قتل عام، جبری ہجرت، مکانات اور املاک کی مسماری جیسے معاملات کی تفتیش کرے تو اسے وافر مقدار میں شواہد مل جائیں گے۔ گزشتہ جمعۃ الوداع کو ہونے والی اسرائیلی دہشت گردی بھی عالمی عدالت کے دائرہ کار میں آئے گی اور اسرائیل سے اس کا مواخذہ ہوگا۔ ناظرین، اس میں شک نہیں کہ عالمی عدالت کی مداخلت مسئلہ فلسطین کا دائمی یا مستقل حل نہیں، لیکن اس کی جانب ایک چھوٹی سی پیش قدمی ضرور ہے۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے پاک کرنے کے لیے صہیونی حکومت کے عمل کے تحت ان کی منشا کے مطابق مسجد اقصی پر حملے ہو رہے ہیں، اور نیز اس مقدس مقام کے اسلامی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ہی القدس کے باشندوں کو اس مقدس مقام کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ صہیونیوں کی جانب سے آئے دن مسجد اقصی پر حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اقدامات کے باوجود خاموش ہیں۔ مسجد اقصی کے خلاف جاری توہین پر مختلف فلسطینی گروپوں کے وسیع پیمانے پر احتجاج کے باوجود عالمی برادری ان اقدامات کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی۔ ظلم و بربریت کی جو داستان مقبوضہ فلسطین اور غزہ میں رقم کی جا رہی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیل کا ٹارگٹ مسجد اقصی کو مکمل اپنے قبضے میں کرنا، گنبد صخرہ کو ڈھا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا اور اسرائیلی شدت پسندوں کو وہاں آباد کرنا ہے۔ یہاں تک وہ حالات تھے جن کا تعلق براہ راست مسجد اقصی سے ہے، لیکن اسرائیل کا مشق ستم جس طرح قبلہ اول ہے، اسی طرح پوری سرزمین فلسطین بھی ہے۔ اسرائیلی ظلم و ستم کا شکار فلسطینی آج بھی پتھروں کے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فلسطین میں دن بدن ناجائز قبضہ بڑھتا جا رہا ہے، جگہ جگہ یہودی آبادیاں تعمیر ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ 50 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہیں، لاکھوں شہید ہو چکے، ہزاروں بے قصور اسرائیلی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، اور جو چند آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ہمہ وقت خوف اور دہشت کے سائے میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل معصوم اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے، جبکہ عالمی برادری فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کرنے سے بھی گریزاں ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام پر پوری انسانیت شرمسار ہے۔ ناظرین، غیروں سے کیا گلہ؟ جب اپنے ہی بیگانے ہو جائیں تو پھر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ کہاں ہے عالم اسلام؟ کہاں ہے عرب حکمران؟ کہاں ہیں ایٹمی طاقتوں کے مالک؟ ارض مقدس جل رہا ہے اور 57 اسلامی ممالک جن کی فوجوں کی تعداد 60 لاکھ 6 ملین سے زائد بنتی ہے، وہ بے دست و پا ہے۔ افسوس صد افسوس، مسلم حکمران ظالم صہیونی ریاست کی بلائیں اتارنے میں مصروف ہیں۔ کیا فلسطینیوں کا خون اتنا ارزاں ہے؟ میں مسلمان حکمرانوں سے کہتا ہوں، خدا را جاگیے قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دشمن صرف ظالم اور بے حس نہیں بلکہ بہت ہی چالاک اور عیار ہے۔ آپ تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ سینہ سپر رہے، مگر اب یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے کہ مسجد اقصی خطرے میں ہے اور 1.5 ارب مسلمان بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ افسوس صد افسوس،
فلسطینیوں کی پکار سننے والا اب کوئی صلاح الدین ایوبی بھی نہیں ہے۔